अमर बेल 10वां बाब। एयरपोर्ट पर ड्राइवर उसके नाम का कार्ड लिए मौजूद था। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता भी खामोशी से तय हुआ। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता रहा था और वो सड़क पर नजर आने वाली ट्रैफिक देखती रही थी। जूं जूं घर करीब आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। वो मुसलसल अपने बाप के बारे में सोच रही थी। वो यकीनन मुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। हो सकता है अब मेरा कद भी उनके बराबर आ गया हो, उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। पापा यकीनन मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ आते ही बुला लिया है। उसे कुछ फख्र का एहसास हुआ था। गाड़ी अब उसके ददियाली घर पहुँच गई थी। ड्राइवर का हॉर्न बजाने पर गेट खुल रहा था। सामने पोर्श खाली नजर आ रहा था। अभी हॉर्न सुनने पर पापा बाहर आ जाएंगे, उसने कुछ मसरूर होकर सोचा। गाड़ी अब पोर्श में पहुंच गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। पोर्श अभी भी खाली था। ड्राइवर अब डिक्की से उसका सामान निकाल रहा था। वो अभी भी अंदर से पापा या किसी और की आमद की मुंतज़िर थी। ड्राइवर ने डिक्की से सामान निकालने के बाद उसे कहा, अलीज़ा बीबी अंदर आ जाएं। ये कहते हुए वो पीछे देखे बगैर आगे बढ़ गया। उसे यकदम मायूसी हुई थी। पापा यकीनन लाउंज में होंगे और मेरे अंदर आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, उसने फौरन खुद को तसल्ली दी थी। ड्राइवर के पीछे वो भी अंदर दाखिल हो गई। लाउंज खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। ड्राइवर ने एक कोने में उसका बैग रख दिया था। आप बैठ जाए, मैं अंदर बता देता हूँ, ड्राइवर उससे कहता हुआ अंदर चला गया था। अलीज़ा को वो खुद से ज़्यादा उस घर का एक फ़र्द लग रहा था। किसी मेहमान की तरह वो एक सोफे पर बैठ गई थी। उसकी मायूसी में कुछ और इजाफा हो गया था। घर में इतनी खामोशी थी जैसे वहाँ मुलाजमों के अलावा कोई था ही नहीं। उस घर में हमेशा इतनी ही खामोशी रहती थी। बचपन से लेकर अब तक वो जितनी बार वहाँ आई थी, हमेशा उसी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। हाँ, पहले फ़र्क ये था कि पापा उसे दरवाजे पर मिला करते थे और इस खामोशी को वो बाद में महसूस किया करती थी। आज खामोशी को उसने पहले महसूस किया था और पापा से वो अभी नहीं मिली थी। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो दादा के अलावा चची और उनके 2 बच्चों से भी उसकी मुलाकात हुई थी। उस घर के मकीनों की तादाद बस उतनी ही थी। अब पापा और उनकी फैमिली, उसकी सोचों का तसलसल टूट गया था। कमरे में ड्राइवर के साथ एक औरत दाखिल हुई। अलीज़ा ने उसे पहचान लिया था। वो खान सामा की बीवी थी। पिछले कई साल से वो दोनों वहीं काम कर रहे थे। उस औरत ने आते ही बड़ी गर्म जोशी और इंकिसार से अलीज़ा से हाथ मिलाया। उसका हाल अहवाल पूछा था। सब लोग तो भी सो रहे हैं, आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। साहब ने आपके आने के बारे में हमें रात को बता दिया था और कहा था कि जब आप आए तो मैं आपको कमरे में पहुंचा दूं और आराम करने के लिए कहूं। जरीना ने उसे आगाह किया था। अलीज़ा को एक और झटका लगा। पापा सो रहे हैं? उसे यकीन नहीं आया था। हाँ, यहाँ सब लोग देर से ही उठते हैं, लेकिन आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। आप मेरे साथ आए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप चाहें तो कुछ देर आराम कर लें, जरीना ने उसका बैग उठाते हुए कहा था। अब वो उसके आगे चल रही थी और अलीज़ा का सारा जोश और खरोश सर्द हो चुका था। वो खामोशी से जरीना के पीछे चलती गई थी। जरीना ने एक कमरे का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया था। वो कमरे तक अलीज़ा की रहनुमाई ना भी करती, तब भी अलीज़ा को वो कमरा अच्छी तरह याद था। हमेशा यहाँ आने पर वो उसी कमरे में ठहरा करती थी। कमरे की कलर स्कीम और पर्दों और कारपेट का रंग बदला जा चुका था, मगर सेटिंग वही थी। जरीना ने कमरे के एक कोने में उसका बैग रख दिया था। अलीज़ा खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई थी। आपके लिए चाय लाऊं? मुलाजिमा ने उससे पूछा था। नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, कुछ बुझे हुए दिल के साथ उसने जरीना से कहा था। वो सर हिलाती हुई उस कमरे से निकल गई। वो चुपचाप बेड पर सीधी लेट गई। उसने याद करने की कोशिश की थी कि लाहौर में इस वक्त नानू क्या कर रही होंगी। वो यकीनन दोपहर का खाना तैयार करवा रही होंगी। उसे ख्याल आया था, और शायद मुझे भी याद कर रही होंगी। उसने खुद को खुश करने की कोशिश की थी। बेड पर सीधी लेटी वो बहुत देर तक छत को बेमकसद देखती रही। फिर उसने आंखें बंद कर ली थी। जब वो गुनूदगी के आलम में थी तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी थी।
بے اختیار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دستک ایک بار پھر ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یس کم ان۔ اپنے ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی کو اس نے جھٹک کر دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ دروازہ کھول کر خانسامہ کی بیوی اندر آئی تھی۔ علیزہ بی بی، سکندر صاحب اٹھ گئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے اندر آتے ہی اطلاع دی تھی۔ علیزہ بے اختیار اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے پہلے کی مایوسی ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے زرینہ سے پوچھا تھا۔ وہ لنچ کرنے کے لیے ڈائننگ روم میں گئے ہیں، زرینہ نے اسے بتایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں وہ صرف اکیلے ہی ہیں؟ اس نے کوریڈور میں آ کر زرینہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، سب لوگ وہیں ہیں، بڑے صاحب، شمع بی بی اور طلحہ۔ اس نے علیزہ کے دادا، چچی اور ان کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ انکل منان کہاں ہیں؟ اس نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا تھا۔ چھوٹے صاحب تو فیکٹری گئے ہوئے ہیں اور تانیہ بی بی ابھی اسکول سے ہی نہیں آئیں۔ زرینہ نے گھر کے باقی 2 افراد کے بارے میں بھی اسے اطلاع دی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ سکندر اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا علیزہ، تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب تو تم میری جتنی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا تھا۔ اپنے دادا ابو اور آنٹی سے ملی ہو؟ اسے ساتھ لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، جب میں آئی تو سب لوگ سو رہے تھے۔ اپنی آنٹی کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور دادا ابو نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ آنٹی نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا تھا۔ تمہارے پاپا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آنٹی، میں 4 سال بعد یہاں آئی ہوں۔ 4 سال میں مجھے کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا ہی تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے 12 سالہ طلحہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی چچی جواباً صرف ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ سکندر اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ علیزہ، انہوں نے اپنے بائیں طرف والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف آئی تھی۔ سکندر اب دوبارہ اپنے باپ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر چند جھریوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلی بار کی نسبت زیادہ فریش اور سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ اسے وہاں ان کے پاس بیٹھ کر عجیب قسم کے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ علیزہ، کھانا شروع کرو بھائی، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنے آگے سرکا لی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال کے بعد وہاں آئی ہے، بے حد دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ میرے پاپا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا۔ چچی نے کھانے کے دوران 2-4 بار ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھیں، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ نانوں کے ساتھ کھانا کھانے اور پاپا کے ساتھ کھانے میں کیا فرق ہے۔ اسے احساس ہوا تھا دونوں جگہ اس کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی۔ کھانے کے دوران اس کے دادا ابو نے 2-3 بار اسے مخاطب کیا تھا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آنٹی شمع بھی طلحہ کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ تب اس کے پاپا نے اس سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ انہوں نے سویٹ ڈش نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت اچھی، وہ باپ کے مخاطب کرنے پر ایک بار پھر خوش ہو گئی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اسے ان کے سوال پر یکدم دھچکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا انہیں یہ یاد ہوگا، ہر بار فون پر وہ انہیں اپنی کلاس کے بارے میں ضرور بتایا کرتی تھی۔ A لیولز میں۔ مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے کے بارے میں ابھی سوچا نہیں،
آپ بتائیں پاپا، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے سکندر سے پوچھا تھا۔ جو تم کرنا چاہتی ہو وہ کرو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے، یا پھر تمہاری ممی اور نانو طے کریں گی، سکندر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نو پاپا، ان سے نہیں، آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں۔ یقین کریں میں وہی کروں گی جو آپ مشورہ دیں گے۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاپا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جو میں کہوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے جیسے کچھ جانچنے کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور نانو تو ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نانا بھی بہت کیئرنگ ہے۔ ابھی بھی یہاں آنے پر وہ دونوں بہت اداس ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کریں گے۔ اصل میں ان دونوں کو میری بہت عادت ہو گئی ہے، میں نہیں ہوتی تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نانو تو ابھی آنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ میں ابھی چند ہفتے پہلے ہی آسٹریلیا سے آئی ہوں اور اب پھر جا رہی ہوں، مگر میں ضد کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر بھی پاپا میرا وہاں دل نہیں لگتا، اس نے جھوٹ کا ایک انبار جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر اس کی باتوں سے جیسے مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں؟ دل کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا، مگر وہ کچھ جھجک کر بات بدل گئی تھی۔ تمہیں ان کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، آخر وہ تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا دل بھی وہاں لگا رہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ ان سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ کچھ مایوس ہو کر اس نے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، کچھ بے دلی سے اس نے کہا تھا۔ تمہاری آنٹی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، شام کو آ جائیں گی تو تم مل لینا ان سے، انہوں نے اسے بتایا تھا۔ علیزہ نے غور سے باپ کا چہرہ دیکھا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ اس کے باپ نے اس کی خاموشی کو بغور نوٹ کر لیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، کچھ چیزیں تمہاری آنٹی نے بھی پسند کی ہیں، شام کو جب وہ آئیں گی تو خود تمہیں دیں گی، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم آرام کرو یا پھر اپنی آنٹی وغیرہ سے باتیں کرو، شام کو تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، انہوں نے سویٹ ڈش ختم کرنے کے بعد ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کیا میں اس طرح ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزاروں گی؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے کچھ دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ پاپا کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں 4 سال کے بعد ان سے مل رہی ہوں، کیا ان کے پاس میرے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کی وجوہات پر دونوں میں سے کسی نے بھی روشنی ڈالنا پسند نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والدین کے درمیان کون سے اختلافات تھے۔ ان دونوں سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت وہ کبھی نہیں کر سکی، مگر نانو سے اس نے چند ایک بار یہ سوال پوچھا تھا اور ملنے والا جواب اس کی تسلی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ طلاق کے بعد علیزہ اپنی ماں کی کسٹڈی میں رہی تھی۔ سکندر نے اس سلسلے میں پورا تعاون کیا تھا۔ طلاق کے 1 سال کے اندر علیزہ کی ممی کی دوسری شادی ہو گئی تھی، اور تب یہ طے پایا تھا کہ علیزہ اپنے نانی نانا کے پاس رہے گی۔ سکندر نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور علیزہ کی ذمہ داری اٹھانے سے کچھ گریزاں تھے۔ ان کے اپنے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو علیزہ کو پال سکتا، اور وہ اسے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ مسقط بھی نہیں لے جا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے انہوں نے علیزہ کو مستقل طور پر اس کے ننیال کے حوالے کر دیا تھا۔ ہر ماہ وہ اس کے اخراجات کے لیے اچھی خاصی رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے تھے، اور ان کی یہ روٹین اب تک جاری تھی۔ طلاق کے 2 سال بعد انہوں نے اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مسقط لے گئے تھے۔ علیزہ سے چند ماہ کے وقفے سے وہ فون پر باتیں کیا کرتے تھے، اور پاکستان آنے پر چند دن کے لیے اس کو اپنے پاس بلوا لیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کی ذمہ داری یہیں پر پوری ہو جاتی تھی۔
علیزہ کی مامی اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھیں اور علیزہ کے ساتھ ان کا سلوک بھی سکندر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں میں علیزہ کو اپنے پاس آسٹریلیا بلوا لیا کرتی تھی۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد علیزہ واپس پاکستان آ جایا کرتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کا یہی معمول تھا۔ اس کے ممی اور پاپا بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کو بھی اپنی سابقہ زندگی کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر بار ان سے ملنے کے بعد سوچا کرتی تھی کہ اس کے بغیر بھی وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شاید ان دونوں کو کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی اور وہ صرف فرض نبھانے کے لیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوں گے۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے وہ جتنی بے تاب رہی تھی، ان سے ملنے کے بعد اس کی بے چینی اور مایوسی بھی اتنی بے چین ہو جاتی تھی۔ وہ جس وقت دوبارہ بیدار ہوئی تھی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے کپڑے نکالے تھے اور نہانے کے لیے وہ دوبارہ باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر لان میں نکل آئی تو آنٹی شمامہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔ طلحہ سائیکل چلا رہا تھا اور تانیہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج یہاں آنے کے بعد ابھی تانیہ سے نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار 4 سال پہلے وہ یہاں آئی تھی تو تانیہ صرف 4 سال کی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ آنٹی شمامہ نے تانیہ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور تانیہ نے کچھ شرماتے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ وہ کرسی کھینچ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک تینوں خاموش رہے تھے۔ پھر علیزہ نے پوچھا، انکل منان ابھی واپس نہیں آئے؟ نہیں، وہ تو 9 بجے کے قریب آتے ہیں۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور علیزہ کی طرح شاید آنٹی شمامہ بھی اسی الجھن میں گرفتار تھیں کہ اس سے کیا بات کی جائے۔ ایک بار پھر علیزہ نے ہی پہل کی تھی۔ پاپا کب تک آئیں گے؟ وہ تمہاری آنٹی کو لینے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کچھ دیر تک آ جائیں گے، آنٹی نے اسے بتایا۔ دادا ابو کہاں گئے ہیں؟ پاپا گولف کھیلنے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی آنے والے ہی ہوں گے۔ علیزہ ایک بار پھر اگلے سوال کی تلاش میں سرگرداں تھی، مگر اس بار آنٹی شمامہ نے اس کی یہ مشکل حل کر دی تھی۔ کراچی کیسا لگا؟ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ صبح ایئرپورٹ سے گھر تک دیکھے جانے والے کراچی کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کر سکتی تھی؟ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ ملنے آ جایا کرو کبھی کبھی، تم صرف تبھی آتی ہو جب تمہارے پاپا آتے ہیں، انہوں نے شکوہ کیا تھا یا دعوت دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا، اسے اندازہ لگانے میں کبھی بھی مہارت نہیں رہی تھی۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے صرف پاپا کے آنے پر ہی بلایا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اپنی ممی سے ملتی رہتی ہو؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ علیزہ نے انہیں دیکھا، وہ بہت متجسس نظر آ رہی تھیں۔ ہاں، ممی کے پاس تو جاتی رہتی ہوں، ہر سال چھٹیاں وہیں ان کے پاس گزارتی ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس وہیں رہوں، لیکن یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ یہاں نانا اور نانو ہیں، میرے بغیر وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بغیر میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، اس لیے میں ہر بار ممی کو ناراض کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ کا جال بننا شروع کر دیا۔ آنٹی شمامہ نے بھی جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ یہ تو پاپا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہاں ہیں میں ان کے پاس رہوں۔ اس نے جال کو ایک اور گرہ لگائی تھی۔ یعنی 2 ہفتوں کے لیے؟ شمامہ آنٹی نے کہا تھا۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ کیا پاپا اس بار صرف 2 ہفتوں کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، سکندر بھائی کو تو پاکستان آئے یہ 4تھا مہینہ ہے، اب تو 2 ہفتے بعد وہ واپس جانے والے ہیں، آنٹی شمامہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ گرہ ایک دم سے جیسے کھل گئی تھی اور علیزہ کو بری طرح سے جھٹکا لگا تھا۔ 4 ماہ سے پاپا یہاں ہیں؟ یعنی میرے آسٹریلیا جانے سے بھی بہت پہلے سے پاپا پاکستان آئے تھے، اور تب فون پر بات کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ انہیں میرا خیال اس وقت آیا جب وہ واپس جا رہے ہیں۔
وہ کچھ نہیں بول سکی۔ کیا پاپا کو بالکل ہی میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے سوچا۔ مگر کل انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی مجھے مس کرتے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ میں پاپا کی ایک لوتی بیٹی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا مجھے مس نہ کرتے ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی مصروف ہوں۔ اس نے ایک بار پھر خود کو بہلانے کی کوشش کی۔ آنٹی شمامہ اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سکندر بھائی اگلے سال پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ خبر بھی حیران کن تھی۔ پاپا نے مجھے نہیں بتایا، اس نے سوچا تھا۔ اگلے سال؟ اس نے آنٹی شمامہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، اگلے سال تک ان کا گھر مکمل ہو جائے گا۔ آج شاید اس کے لیے حیرانیوں کا دن تھا۔ پاپا گھر بنوا رہے ہیں؟ ہاں، گھر تو انہوں نے پچھلے سال بنوانا شروع کر دیا تھا، اب تو کافی حد تک مکمل بھی ہو گیا ہے۔ اگلے سال تک فرنیشنگ بھی ہو جائے گی اور وہ پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ گمسم سی آنٹی شمامہ کی بات سنتی رہی۔ سکندر نے اس سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن سے نکل گیا ہو، اور ابھی ان سے میری تفصیلی بات بھی کہاں ہوئی ہے۔ شاید وہ مجھے بتائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر پچھلے سال سے اب تک پاپا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ایک بار بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اس بات کا کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ لگتا ہے تمہارے پاپا آ گئے ہیں، شمامہ آنٹی نے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی گیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی، جہاں کھلے گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی تھی۔ پھر اس نے گاڑی میں سے اپنے پاپا اور ان کی بیوی کو اترتے دیکھا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے چھوٹے دونوں بھائی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ پاپا نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی تھی اور وہ لان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر علیزہ نے پاپا کے ساتھ انہیں اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے قریب آنے پر علیزہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پچھلی کئی بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا گال چوما تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علیزہ کو ان کے انداز میں گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب بالکل فارمل تھا۔ حسن، احسن، ادھر آؤ بھائی، علیزہ سے آ کر ملو۔ اس کی دوسری ممی اب اپنے بیٹوں کو آواز دے کر بلا رہی تھیں۔ وہ دونوں قریب آ گئے تھے اور ان کے پیچھے موجود وجود نے علیزہ کو حیران کر دیا تھا۔ حسن اور احسن نے پاس آ کر علیزہ سے ہاتھ ملائے تھے، مگر اس کی نظریں اسی وجود پر مرکوز رہی تھیں۔ اس نے پاپا کو اس ننھی سی 3.5 سالہ بچی کو اٹھاتے اور پھر اس کے گال چومتے دیکھا۔ علیزہ، یہ مریم ہے، تمہاری چھوٹی بہن، اور مریم یہ تمہاری آپی ہے، پاپا نے اس سے کہا تھا۔ وہ دم سادھے مریم کے بجائے پاپا کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ساری خالی جگہیں اس کے وجود کے بغیر ہی پر کر لی گئی تھیں۔ شاید اسی لیے پاپا نے مجھے مس نہیں کیا، کیونکہ اب صرف میں ہی نہیں، ان کی ایک اور بیٹی بھی ہے جو ہر وقت ان کے پاس ان کے سامنے رہتی ہے، اور جسے وہ گود میں بھی اٹھاتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی چومتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں لا سکی، صرف خاموشی سے پاپا اور مریم کو دیکھتی رہی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب اندر چلنا چاہیے، یہاں تو بہت اندھیرا ہو گیا ہے، پاپا نے اچانک کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اندر چلتے ہیں، شمامہ آنٹی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان سب کی پیروی کرنے لگی تھی۔ پاپا کو اب کبھی میری ضرورت پڑے گی، نہ ہی میں یاد آؤں گی، کیونکہ اب ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ میرے لیے اب ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اہمیت تو شاید مریم کی آمد کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک مکمل فیملی ہے علیزہ کے بغیر۔ اس نے اپنے آگے چلتے ہوئے پاپا، اپنی دوسری ممی، حسن، احسن اور مریم کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، میں تو ان کے لیے ایک ایکسٹرا چیز ہوں، اور پاپا نے مجھے مریم کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ سب لوگوں نے خود ہی مجھے اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے۔
मम्मी ने, पापा ने और शायद नाना और नानू ने भी। उसकी अफसर्दगी में कुछ और इजाफा हो गया था। मेरे यहाँ आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सब अपने अपने काम में मसरूफ हैं। फिर पापा को मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये काफ़ी नहीं था कि वो फ़ोन पर ही मुझे जाने से पहले खुदा हाफिज़ कह देते? वो अब रंजीदा हो रही थी। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही थी और शायद यही वजह थी कि अगले दिन वो बहुत देर से उठी थी। लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने कमरे से बाहर आई थी तो अभी तक कोई भी बेदार नहीं हुआ था। वो लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गई थी। दोपहर को लंच करते हुए पापा ने उससे कहा था, अलीज़ा, आज हम शाम को तुम्हें सैर करवाने के लिए ले जाएंगे। तुम कल रात से घर पर ही हो। आज तुम्हें 1-2 जगहों पर लेकर जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहती हो? उन्होंने बात करते करते अचानक से पूछा था। कहीं भी, उसने उन्हें देखते हुए कहा था। ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, हम सब बाहर चलेंगे, उन्होंने कहा। उसका दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि वो सबके साथ नहीं, सिर्फ अकेले उनके साथ बाहर जाना चाहती है, उनके साथ बातें करना चाहती है और उनसे बहुत से सवाल पूछना चाहती है, मगर उसने खामोशी से सर झुका दिया। शाम को पापा, गजाला आंटी, हसन, एहसन और मरियम के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी वो बेहद नाखुश थी। ऐसा करते हैं कि पहले क्लिफ्टन चलते हैं, फिर किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, उसके बाद जहां अलीज़ा चाहेगी वहां जाएंगे। पापा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए प्रोग्राम तय किया था। पापा, आप जहां मर्जी ले जाएं। उसने फिर बात उनकी ही मर्जी पर छोड़ दी। पापा, ऐसा करते हैं कि डिनर के बाद आप ही को अपना घर दिखाने चलेंगे। आप हमारा घर देखकर हैरान हो जाएंगी, एहसन ने दूसरा जुमला उससे कहा था। गाड़ी में यकदम खामोशी छा गई थी। शायद पापा एहसन से इस तजवीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ठीक है ना पापा, आप ही को घर दिखाने चलेंगे, एहसन ने पापा की खामोशी को रजामंदी समझते हुए कहा था। अलीज़ा मुंतज़िर थी कि पापा एहसन की बात के जवाब में कुछ न कुछ कहेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो खामोश रहे थे। 9 बजे एक रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर किया और उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो एहसन ने एक बार फिर शोर मचा दिया। पापा, अब हम अपने घर जाएंगे, आप ही को घर दिखाना है ना? हाँ, वहीं जा रहे हैं, मुझे याद है, उसने पापा की मध्यम सी आवाज़ सुनी थी। उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ते हुए बैक व्यू मिरर से अलीज़ा को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सिकंदर उसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे थे। आधे घंटे ड्राइव करने के बाद अलीज़ा ने एक छोटे से बंगले के सामने गाड़ी रुकते देखी थी। दरवाजे पर एक चौकीदार मौजूद था जिसने दरवाज़ा खोल दिया था। सिकंदर गाड़ी को अंदर पोर्च में ले गए। बंगले की बैरूनी लाइट्स ऑन थीं और उन लाइट्स की रोशनी में पोर्च और लॉन में पड़ा हुआ तामीराती सामान नजर आ रहा था। सिकंदर ने चौकीदार को अंदरूनी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। अलीज़ा, हसन और एहसन के साथ गाड़ी से निकल आई थी। चंद लम्हों के लिए पापा से उसकी खफगी ख़त्म हो गई थी। घर को देखते हुए उसे एक खुशगवार एहसास ने घेर लिया था। उसके बाप का पाकिस्तान में होने का ये मतलब था कि वो उनके पास मुस्तकिल तौर पर रह सकती थी। एहसन उसे पुरजोश अंदाज में कमरे दिखा रहा था और सिकंदर और गजाला लाउंज में चौकीदार के साथ बातों में मसरूफ हो गए थे। वो शायद उसे कुछ हिदायत दे रहे थे। ये पापा और मम्मी का कमरा है, उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अलीज़ा से कहा था। उसने कुछ दिलचस्पी जाहिर करते हुए खाली कमरे में झांका था। एहसन ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी थी। चंद लम्हों तक उस कमरे में रहने के बाद वो उनके साथ बाहर निकल आई थी। ये 7 वाला कमरा मरियम का है। एहसन ने एक और कमरे का दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की थी। इस बार अलीज़ा ने अंदर जाने के बजाय बाहर से ही झांकने पर इक्तफा किया था। और ये सामने वाला कमरा गेस्ट रूम है। वो अब उसे एक और कमरा दिखा रहा था। अब आए ऊपर चलते हैं और आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। वो यकदम पुरजोश नजर आने लगा था। और मेरा बेडरूम नहीं दिखाओगे? हसन मिनमिनाया था। हाँ, तुम्हारा भी दिखाऊंगा। उसने अलीज़ा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हसन को चुपकारा था। ऊपर आने के बाद एहसन ने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था,
اور یہ اس گھر کا سب سے خوبصورت بیڈ روم ہے، میرا بیڈ روم۔ علیزہ سرسری طور سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے صرف بے دلی سے مسکرائی تھی۔ اور یہ میرا بیڈ روم ہے۔ حسن اتنی دیر میں ایک اور کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا اور اس کے پیچھے علیزہ بھی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ بس اب نیچے چلتے ہیں، احسن نے اس کے پیچھے آ کر کہا تھا۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ احسن، میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ اس نے احسن کے کمرے سے نکلتے ہوئے کچھ اشتیاق سے احسن سے پوچھا تھا۔ آپ کا بیڈ روم؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ مگر آپ تو ہمارے ساتھ نہیں رہتی، اس نے علیزہ سے کہا تھا۔ اس گھر میں تو بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں؟ اس نے کچھ بے یقینی سے کہا تھا۔ ہاں، بس اتنے ہی بیڈ رومز ہیں۔ آپ کو ہمارا گھر اچھا لگا؟ اس نے بات کرتے کرتے علیزہ سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ایک بار پھر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ پاپا، آپ ہی پوچھ رہی تھی میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ حسن نے نیچے آتے ہی پاپا کو اطلاع دی تھی۔ علیزہ کی نظریں سکندر سے ملی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے نظریں چرا گئے۔ گیسٹ روم ہے نا، تم جب بھی آیا کرو گی وہاں رہ سکتی ہو، سکندر نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب چلنا چاہیے، وہ کہہ کر غزالہ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ بھی حسن اور احسن کے ساتھ دروازے کی طرف جانے لگی تھی۔ تمہارا کالج کب کھلے گا؟ سڑک پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سکندر نے اس سے پوچھا تھا۔ اس سیٹرڈے کو، اس نے باہر سڑک گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمعرات کو تمہاری سیٹ بک کروا دینی چاہیے، جمعے کو تم ریسٹ کر سکو گی واپس جا کر، اور پھر ہفتے سے تم کو کالج جوائن کرنا ہوگا۔ وہ چپ چاپ ان کی سیٹ کی پشت کو دیکھتی رہی۔ تو پاپا، ہم مری کب جائیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بدھ کو اسلام آباد چلے جائیں گے، احسن نے سکندر کو یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ پروگرام پہلے تھا، اب تمہاری آپ ہی آئی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے انہیں اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے نا، سکندر نے احسن سے کہا تھا۔ تو ہم علیزہ آپی کو بھی اپنے ساتھ مری لے جاتے ہیں، پھر تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، احسن نے ایک ہی سیکنڈ میں حل پیش کر دیا تھا۔ نہیں، تمہاری آپی کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، انہیں کالج جانا ہے اور ہمیں تو مری میں کچھ دن لگ جائیں گے، غزالہ نے فوراً اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں کہ سکندر، آپ ہم لوگوں کو اسلام آباد بھجوا دیں، پھر آپ بعد میں آ جائیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی سیٹیں بھی بک کروا دیتا ہوں، سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا، آپ جمعرات کے بجائے میری کل کی ہی سیٹ بک کروا دیں، اس نے مدھم سی آواز میں سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ کل کی سیٹ کیوں؟ سکندر نے جواباً اس سے پوچھا۔ پاپا، میں واپس جا کر تھوڑا پڑھنا چاہتی ہوں، پوری چھٹیاں میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکی، اور اب 2-3 دن میں کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں علیزہ، ابھی تم کل ہی تو آئی ہو اور اتنی جلدی چلی جاؤ گی، غزالہ نے بہت پیار بھرے انداز میں اس سے کہا تھا۔ نانو اور نانا بھی مجھے بہت مس کر رہے ہوں گے، اس بار میں چھٹیوں میں ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکی، اس نے ایک اور وجہ دی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا ہی مناسب سمجھتی ہو تو ایسا ہی کر لیتے ہیں، اس نے پاپا کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ اس نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو ہونٹ بھینچ کر ضبط کیا۔ پھر کل شام کی سیٹ بک کروا دیتا ہوں۔ اگلی شام ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے اس کے پاپا نے ایک بیگ اسے تھما دیا تھا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ چیزیں ہیں، میں نے اور تمہاری آنٹی نے خریدی تھی۔ اس نے بجھے دل سے بیگ تھام لیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ان سے کہے، مجھے صرف چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لاہور پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا، اس نے پاپا کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر چوما تھا۔ ٹیک کیئر، انہوں نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے نانو کو فون کیا تھا اور اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ نانو کے کسی سوال سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ تمہیں تو ابھی بہت دن وہاں رہنا تھا
और अब 2 दिन में ही वापस आ गई। नानू ने उसका इस्तकबाल करते ही पहला सवाल किया था। वो कुछ हैरान हुई थी। नानू ने हमेशा की तरह आते ही उसे गले नहीं लगाया था। हाँ, बस मेरा दिल ही नहीं लगा वहाँ। पापा तो बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं अभी वापस ना जाऊं। वो तो मुझे कुछ दिन के लिए मरी ले जाना चाह रहे थे, मगर मैं वहाँ बोर होती। ठीक है, सो जाओ। नानू यकदम उठकर चली गई थी। वो कुछ और उलझ गई थी। नानू ने उससे खाने का पूछा था, ना ही नाना से मिलने के लिए कहा था, बल्कि सिर्फ एक जुमला कहकर उठ गई थी। वो उलझे हुए जहन के साथ अपने बेडरूम में आ गई थी। कपड़े बदलने के बाद वो बेड पर लेट गई थी। उस वक्त वो वाकई सोना चाहती थी। अगले दिन सुबह जब वो किचन में आई थी तो उस वक्त 10 बज रहे थे। नानू उस वक्त हानसामा को कुछ हिदायत दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम नानू, उसने किचन में दाखिल होते हुए नानू को मुखातिब किया था। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने उसे देखे बगैर ही उसके सलाम का जवाब दिया था। नाना कहाँ है नानू? रात तो मैं उनसे मिल ही नहीं सकी, उसने पूछा। किसी काम से बाहर गए हुए हैं? पता नहीं। उसे उनकी आवाज़ एक बार फिर बहुत तर्श महसूस हुई थी। नानो, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसने कहा था। मैं मुरीद से कह देती हूँ, वो तैयार कर देता है, उन्होंने खानसामा का नाम लेते हुए कहा था। वो किचन में पड़ी हुई डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ ही गई। तुम जाकर डाइनिंग रूम में बैठो, नानो ने अचानक तेज आवाज में उसे झड़कते हुए कहा था। और उसके लिए उनका ये रद्द अमल गैर मुतवक्का था। चंद लम्हों तक वो ना समझने की हालत में उनका चेहरा देखती रह गई। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? इस बार उनकी आवाज पहले से ज्यादा करख थी। अलीसा का चेहरा सुर्ख हो गया था और वो चुपचाप किचन से निकलकर डाइनिंग रूम में आ गई थी। नानो की डांट उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी, मगर आज उसे ये डांट बिला जवाब लगी थी। खानसामा ने डाइनिंग टेबल पर उसके लिए नाश्ता लगाना शुरू कर दिया। उसकी भूख उठ चुकी थी। वो चंद मिनट तक बेमकसद खानसामा को ही नाश्ता लगाते देखती रही, फिर खड़ी हो गई। मुरीद पापा, मुझे नाश्ता नहीं करना। क्यों अलीजा बीबी, क्या हुआ? खानसामा ने कुछ हैरान होकर पूछा था। बस मुझे भूख नहीं है। बीबी, आप नाश्ता कर लें। आजकल बड़ी बेगम साहिबा बहुत गुस्से में है। आप इस तरह उठकर चली जाएंगी तो वो आपसे भी बहुत नाराज होंगी, खानसामा ने दबी आवाज में उससे कहा था। नानो को हुआ क्या है? उसने खानसामा से पूछा। ये तो पता नहीं, लेकिन जब से उमर साहब, उसकी बात अधूरी ही रह गई। नानो उस वक्त डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। खानसामा जल्दी से डाइनिंग रूम से निकल गया था। उमर ने जरूर मेरे बारे में कोई ना कोई बात की होगी, उसे एकदम तैश आया था। वो नाना और नानो को भी मुझसे छीन लेना चाहता है और मुझसे दोस्ती के दावे करता है। नाश्ता क्यों नहीं कर रही? नानो ने अंदर दाखिल होते ही उसे खड़े देखकर कहा था। नानो का लहजा एक बार फिर बहुत खुरदुरा था। नानो, आप मुझसे नाराज हैं क्या? उसने बिलाखिर उनसे बात करने का फैसला कर ही लिया था। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं हर एक से नाराज होती फिरूं। तुम बैठकर नाश्ता कर लो। उनके जुमले ने उसे और हर्ट किया था। मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है तो मत खाओ, अब मैं तुम्हारी मिन्नतें तो नहीं कर सकती। मुरीद, डाइनिंग टेबल पर से चीजें उठा दो, उन्होंने खानसामा को बुलंद आवाज में बुलाया था। अलीजा दम बखुद सी उन्हें देखती रही थी। नानो ने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर आज क्या बात हो गई? मेरी 3 दिन की गैर हाजिरी में ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे साथ इस तरह पेश आने लग गई है? वो साकित खड़ी सोचती ही रह गई। तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है, मेरे बेडरूम में आ जाओ, नानो ने मुरीद को बुलाने के बाद एक बार फिर उसे मुखातिब करते हुए कहा था। वो किसी मामूल की तरह उनके पीछे ही डाइनिंग रूम से निकल गई थी। उनके पीछे उनके कमरे की तरफ जाते हुए उसका जहन मुसलसल ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश में मसरूफ़ था कि उनकी नाराज़गी की वजह क्या हो सकती है, और क्या अब अपने बेडरूम में वो इसी बारे में बातें करेंगी। अमर बेल बाब 11। वो किचन से वापस लाउंज में आ गई थी
اور وہاں آ کر اس نے شہلا کو اس کے موبائل پر کال کیا تھا۔ ہیلو شہلا، میں علیزہ ہوں، اس نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا تھا۔ ہاں علیزہ، تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ نہیں، میں آج یونیورسٹی نہیں آؤں گی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہلا کی آواز میں تشویش تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دیر سے جاگی ہوں، یونیورسٹی کا ٹائم نکل گیا۔ رات کو پڑھتی رہی ہو؟ نہیں یار، پڑھتی کہاں رہی ہوں، تمہیں بتایا تو تھا کہ عمر آ رہا ہے، اور ساری رات میں اور نانو اس کا انتظار کرتی رہی۔ اچھا، تو کیا وہ آ گیا ہے؟ ہاں، بہت لیٹ آیا تھا۔ کیا حال ہے اس کا؟ ابھی تو میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں تو انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ وہ میرے سونے کے بعد ہی آیا، اور ابھی بھی جاگی ہوں تو وہ سو رہا ہے۔ لنچ سے کچھ دیر پہلے اٹھے گا تو بات ہوگی۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا تاکہ تمہیں انفارم کر دوں، ورنہ تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی رہتی، علیزہ نے وضاحت کی تھی۔ کل تو یونیورسٹی آؤ گی نا؟ ہاں، کل تو ضرور آؤں گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ شہلا نے دوسری طرف سے موبائل آف کر دیا تھا۔ شہلا کو فون کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اس نے 2 دن پہلے ملنے والی ایک اسائنمنٹ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر بار بار اس کا ذہن عمر کی جانب ہی جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح 12 بجے تک وہ اس اسائنمنٹ کو لکھتی رہی تھی، اور پھر اٹھ کر ایک بار پھر کچن میں آ گئی۔ نانو شامی کبابوں کے لیے بنایا جانے والا مسالہ چیک کر رہی تھی۔ علیزہ نے بہت عرصے کے بعد انہیں اس جوش و خروش کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر لان میں آ گئی۔ کچھ پھول اور شاخیں کاٹنے کے بعد وہ ایک بار پھر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی، اور وہاں اس نے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان میں ارینج کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ترتیب مکمل کر چکی تھی اور ٹیبل سے فالتو پھول اور شاخیں اکٹھی کر رہی تھی جب اس نے ڈائننگ روم میں وہی مخصوص مردانہ آواز سنی۔ ہیلو علیزہ۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف ایک کرسی کی پشت پر وہ اپنا کوٹ لٹکا رہا تھا۔ وہ دم سادے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اب ٹیبل پر اپنا موبائل اور سن گلاسز رکھ رہا تھا۔ گزرے ہوئے چند سالوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اس کا ہیئر سٹائل بدل گیا تھا۔ سول سرونٹس کے ہیئر کٹ میں وہ بہت سوبر لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ نیلی ٹائی لگائے وہ بہت فارمل گیٹ اپ میں تھا۔ علیزہ نے ڈائننگ روم میں پھیلی ہوئی کلون کی مہک کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنا کلون تبدیل کر چکا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر بہت مدھم سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، اور وہ ایک بار پھر جواباً مسکرایا تھا۔ پرفیکٹلی آل رائٹ۔ گرینی کہاں ہے؟ اس نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہی پوچھا تھا۔ وہ کچن میں ہے، اور وہ کچھ کہے بغیر کچن کی طرف چلا گیا۔ کیا اسے مجھ سے صرف اتنی ہی بات کرنی تھی؟ علیزہ نے ٹیبل پر سے شاخیں اٹھاتے ہوئے سوچا تھا۔ کچن میں سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاخیں اور پھول لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ واپس ڈائننگ روم میں آئی تو وہ ٹیبل پر بیٹھا پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہاں آنے پر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں رکے یا پھر کچن میں چلی جائے۔ چند سیکنڈز وہ اسی شش و پنج میں رہی تھی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نانو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے وہ کھانا لگا دے گا، تم آ جاؤ، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان کے ساتھ واپس ڈائننگ میں آ گئی تھی۔ اس بار عمر جہانگیر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے نیوز پیپر کو بند کر کے ایک طرف ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اور وہ نانو کے ساتھ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ علیزہ مجھ سے صبح پوچھ رہی تھی کہ تم کیسے لگ رہے تھے، بدل تو نہیں گئے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ہی دیکھ لینا۔ اب بتاؤ علیزہ، پہلے سے بدل گیا ہے یا ویسا ہی ہے؟ نانو نے عمر سے بات کرتے کرتے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ ان کے سوال پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ نانو عمر کے سامنے ہی یہ بات کہہ دیں گی۔ عمر اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیوں علیزہ، کیا میں کچھ بدلا ہوں؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں اندازہ نہیں کر سکتی، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔
تمہارا ماسٹرز کیسا جا رہا ہے؟ اس بار اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ ٹھیک جا رہا ہے۔ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ سوشیولوجی۔ مگر پہلے تو اکنامکس میں انٹرسٹڈ تھی، یہ ایک دم سوشیولوجی کیسے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں اور سوشیولوجی پڑھنے سے مجھے بہت سی بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے گا اور مجھے اپنے کام میں زیادہ پرابلمز نہیں ہوں گی، اس نے دھیمی آواز میں وضاحت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب کھانا لگایا جا رہا تھا۔ اوہ، یعنی مس علیزہ سکندر سوشل ورک میں انٹرسٹڈ ہیں، NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، بیگمات والے کام، نیوز پیپر میں تصویریں لگوانے کے لیے، سوشل ورک، مختلف مقاصد کے لیے ٹکٹ خریدے بغیر ہی چیریٹی باکس میں شرکت، غریب لڑکیوں کے جہیز کے لیے ہزاروں روپیہ روز خرچ کرنے والوں سے 10-10 روپے کے ٹکٹ کے ذریعے فنڈز اکٹھے کرنا، لیکن مختلف ڈونر ایجنسی سے ملنے والے فنڈ سے پلاٹس خرید لینا، مختلف مقاصد کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے علی حیدر اور حدیقہ کیانی کے ساتھ کانسرٹس ارینج کرنا اور وہاں اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹکٹ کے بغیر موجود ہونا۔ تو آپ بھی کچھ اس قسم کے سوشل ورک میں انوالو ہونا چاہ رہی ہیں؟ وہ اب ایک گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ علیزہ کچھ بول نہیں سکی، اسے عمر جہانگیر سے ایسے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ عمر ایسی باتیں تو نہیں کرتا تھا، اور مجھ سے تو کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک شوق کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ وہ اب پانی پی رہا تھا۔ نانو شاید علیزہ کے تاثرات سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ علیزہ تو اس قسم کے کام نہیں کر سکتی، تم بتاؤ، تمہیں فورن سروس چھوڑنے کی کیا سوجی ہے؟ عمر نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ علیزہ کی طرف متوجہ تھا۔ ڈونر ایجنسیز اور NGOs کے بارے میں بہت سی رپورٹس میری نظروں سے گزرتی ہیں۔ یہ سب بیوروکریٹس اور سیاست دانوں کی بیگمات کے ایڈونچرز اور وقت گزاری ہوتی ہے۔ علیزہ، تم تو کسی بیوروکریٹ یا سیاست دان کی بیوی بننے نہیں جا رہی، پھر تم ایسی ایکٹیویٹیز میں کیوں انٹرسٹڈ ہو رہی ہو؟ اس بار اس کا لہجہ نرم مگر الفاظ ویسے ہی تیکھے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ عمر اب نانو کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے شاید کل واپسی ہو۔ نانو قدرے حیران ہوئی تھی۔ کیوں؟ اب اسلام آباد جانے کا ارادہ کیسے بن گیا؟ ابھی تو صبح تم آئے ہو، آتے ہی اسلام آباد میں کون سی مصروفیت یاد آ گئی ہے؟ اسلام آباد تو ابھی کافی چکر لگانے پڑیں گے، فورن آفس میں کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک چکر لگانا ہے، اس نے پلیٹ اپنے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ فورن سروس کیوں چھوڑ دی تم نے؟ نانو کو اچانک یاد آ گیا۔ بس میرا دل نہیں لگا اس نے سلاد پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ 3-4 سال بعد تمہیں پتا چلا کہ تمہارا دل اس میں نہیں لگ رہا۔ اگر دل نہیں لگ رہا تھا تو تمہیں پہلے ہی فورن سروس میں نہیں جانا چاہیے تھا، نانو نے اس سے کہا تھا۔ فورن سروس کو فورن آفس میں کتی سروس کہتے ہیں۔ علیزہ اس کے جملے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے عمر کے منہ سے پہلی بار اس طرح کا کوئی لفظ سنا تھا۔ یہ وہ سروس ہے کہ جس میں کام نہ کر کے گالیاں پڑتی ہیں اور کام کر کے زیادہ گالیاں۔ بکواس مت کرو، تمہارا باپ بھی تو اسی سروس میں ہے، اس نے تو کبھی اس طرح کی بات بھی نہیں کی، نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ پاپا کی کیا بات ہے، وہ جاب تھوڑا ہی کرتے ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں، میں تو جاب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نانو نے اسے غور سے دیکھا تھا، وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے قدرے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ عمر کھانا کھانے میں مشغول رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے عمر، نانو نے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا تھا۔ گرینی، یہ بریانی کس نے بنائی ہے؟ کیوں، اچھی نہیں ہے کیا؟ اچھی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ میں نے بنائی ہے، پچھلے 3 سالوں میں نے ایسی بریانی نہیں کھائی، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ آج میں نے تمہاری ہر فیوریٹ ڈش خود بنائی ہے، نانو نے فخری انداز میں کہا، اور جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہارے لیے کھانا خود ہی بناتی رہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ایکسرسائز آورز بڑھا دینے چاہیے، ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے میں کسی بھی سائز میں نہیں ہوں گا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے؟ نانو اپنا سوال نہیں بھولی تھی۔
علیزہ نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے گرینی، اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم نے خود فون پر کہا تھا کہ تمہارا جہانگیر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے گرانی، جو چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہو اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار کیا ہوا ہے۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کریں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی۔ کم آن گرانی، آپ کیا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اور اب آپ کو اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا تھا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کے بجائے باپ ہونا چاہیے تھا، اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہر پرابلم ایمیکیبلی حل کر لی جاتی۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ پھر پرابلم پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹنگ اور کمانڈنگ قسم کا باپ بننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا جتنا پاپا کرتے ہیں۔ باپ سے بار بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا کیا بہت اچھی بات ہے؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ جھگڑے کی وجہ بتاؤ تاکہ میں جان سکوں غلطی کس کی ہے۔ گرینی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے فورن سروس چھوڑ دی ہے کہ ان سے کبھی میرا آمنا سامنا نہ ہو۔ تم نے فورن سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں، باپ سے جھگڑ کر تم فورن سروس چھوڑ کر آ گئے۔ عجیب بے وقوف آدمی ہو تم۔ نانو بہت حیران نظر آ رہی تھیں۔ گرینی پلیز، اس وقت مجھے کھانا کھا لینے دیں۔ اس وقت میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علیزہ نے عمر کو بڑے خشک لہجے میں کہتے سنا تھا۔ نانو اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کرنے کے بعد اب سویٹ ڈش اٹھا رہا تھا۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے تو بریانی اور کبابوں کے علاوہ اور کسی چیز کو چکھا ہی نہیں۔ بس گرینی، باقی چیزوں کو واپس آ کر چکھ لوں گا، فی الحال تو میں اتنا ہی کھا سکتا تھا۔ وہ اب سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے اصرار کے باوجود بھی اس نے دوسری کوئی چیز نہیں لی تھی۔ ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ آئے گرانی۔ آپ نے کیا نیکسی صاف کروا دی ہے؟ میرا سامان کل پرسوں تک آ جائے گا۔ اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، نیکسی بالکل صاف ہے، تم فکر مت کرو۔ کل کس وقت آؤ گے؟ رات تک آؤں گا، 8-9 بجے۔ وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی لگوانے کے لیے کہا تھا۔ ملازم نے چند لمحوں میں آ کر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دی تھی۔ عمر نے اپنا کوٹ پہن لیا تھا اور فرش پر پڑا ہوا بریف کیس ملازم کو تھما دیا تھا۔ اچھا گرانی، خدا حافظ۔ وہ علیزہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ نانو بھی اس کے پیچھے ہی پوش چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کا رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے والے کہکہے اور مسکراہٹیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ صرف رسماً اور ضرورتاً مسکراتا رہا تھا۔ نانو اب واپس اندر آ چکی تھی۔ علیزہ خانسامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ موضوع گفتگو عمر ہے۔ اسلام آباد گیا ہے۔ کل رات کو ہوگی؟ ہاں، میرا تو خیال ہے۔ یہ کنفرمڈ ہی ہے؟ اچھا، تم آ رہے ہو؟ کل کس وقت؟ ٹھیک ہے۔ اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ نانو نے فون بند کر دیا تھا۔ علیزہ نے ان کے چہرے پر تشویش دیکھی تھی۔ کیا بات ہے نانو، کس کا فون تھا؟ علیزہ نے پوچھا تھا۔ جہانگیر کا فون تھا، وہ کل آ رہا ہے، انہوں نے متفکر انداز میں کہا تھا۔ انکل جہانگیر؟ علیزہ بھی حیران ہو گئی۔ پتہ نہیں کہ ان کے درمیان کیا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ بھی بہت ٹینس لگ رہا تھا، عمر کے بارے میں بہت غصے سے بات کر رہا تھا۔ نانو بے حد فکر مند نظر آ رہی تھیں۔